अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति, अल्लाह हमारे मौत से पहले ही हमारी मग़फ़िरत कर देना, हमें माफ़ कर देना हमारी कोताहियों को। कोताहियों से तो हर शख्स भरा हुआ है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इसके बगैर हूँ, फिर तो फरिश्ता बन जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति, और रहम करना जान के वक्त। वला तुअज़्ज़िबना बादल मौति, और मौत के बाद हमारा हिसाब आसान लेना नहीं, मौत के बाद हम पे रहम करना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बादल मौति, हिसाब आसान लेना। और तो हासिबना यौमल क़ियामति इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान लेना, क्योंकि तू तो हर चीज़ पे कादिर है। ये बहुत पढ़ा करें आप सब लोग, और एक पढ़ा करें अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फ़र्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफ़ी व किल्लत हिलती वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी, हम होते हैं वो गम, परेशानियां छोटी बड़ी। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी, ए परेशानियों को गमों को खोलने वाले। व या काशिफल गम्मी, और ए गमों के बादलों को छांटने वाले, फाड़ने वाले। फर्रिज हम्मी, मुझसे मेरे दुख दूर कर दे, दूर कर दे। व यस्सिर अमरी, और मेरे कामों में आसानियों के सामान पैदा कर दे। वरहम दोफ़ी, और रहम कर मेरी कमियों को ताहियों पे। व किल्लत हिलती, और मेरे कम वसाइल पे, मैं कम मेहनत कर पा रहा हूँ, मैं कम कोई काम कर सक रहा हूँ, कभी नहीं कर सक रहा हूँ। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम्मी व या काशिफल गम्मी फ़र्रिज हम्मी व यस्सिर अमरी वरहम दोफ़ी व किल्लत हिलती वरज़ुक़नी मिन हैसु ला अहतसिब या रब्बल आलमीन, और मुझे वहां से रिज़्क़ अता फरमा जहां से कि मैं गुमान भी ना कर सकूं। ये दुआ मैंने पहले दी हुई है, लेकिन आज मैं दोबारा भेज दूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर नए हैं और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शहरों से। तो अल्लाह ताला हमें पढ़ने की, अमल करने की तौफीक दे, हमारी परेशानियों को दूर करे। आज की जो मैंने दुआ आपसे वादा किया था कि आपको ऐसी बेहतरीन दुआ दूंगी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई, जो उन तक अल्लाह के ज़रिए पहुंचाई गई किसी भी ग़ैबी तरीके से, और उन्होंने इसको हम तक पहुंचाया। मुझे तो जब कोई दुआ मिलती, मैं उसका फ़ोटो प्रिंट मार्केट से या घर से, घर में भी मेरे प्रिंटर हैं, निकाल के सारे जमा करके एक किताब बना देती हूँ, ताकि वो मेरे पास सेफ पड़ी रहे और जब ज़रूरत पड़े। लेकिन ये पता नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं है, कोई पिछले साल, 1.5 साल से, 2 साल से पढ़ी भी नहीं, दिमाग से बस महव हो गई। जब कोई चीज़ पढ़नी आपको नहीं नसीब होनी होती ना, तो आपके दिमाग से महव हो जाती। ये तो मैं आज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि मुझे मिडल ईस्ट से, और मुझे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश से लोगों के जो फ़ोन आते हैं ना, या तो माँ-बाप रो रहे हैं कि आजकल की बहुओं ने या भाभीयों ने हमारी ज़िंदगी अज़ाब की हुई है, या बेचारी बहुओं के आते हैं कि हमारे शौहरों को हर वक़्त सास-ससुर सिखाते, पढ़ाते हैं कि हमें इबादत करते भी वो कहते हैं हम पे हम जादू करने लगी है।
استغفر اللہ، اللہ کے نام سے بھی کبھی جادو ہوا ہے؟ جو جادو کرتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے تھوڑا ہے، وہ تو کالے علم والے اور لوگ ہوتے ہیں منحوس، جن سے قبرستانوں میں رہتے ہیں اور وہ وہاں سے کرا کے لاتے ہیں، وہیں دبا دبو دیتے ہیں سوئیاں سوئیاں لگا کے۔ اللہ معاف کرے، اللہ بیڑا غرق کرے یہ کرنے اور کرانے والوں کا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ جو بہویں یا بھابیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہماری نندیں سب سے بری، ہماری ساسیں سب سے بری، میری ان سے درخواست ہے کہ جو ساس سسر ہے نا وہ آپ کے والدین کی جگہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ ان کا عزت کریں اور احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ اسی طرح جو نندیں ہیں نا یہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، پنجابی میں ہماری دادیاں نانیاں کہتی تھی تیاں تیانیاں، تو وہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، ان کا بھی بڑا حق ہے، وہ اسی گھر سے گئی ہوئی ہیں، جن کی آپ لوگ آ کے گھروں کی مالکنیں بنی ہو نا، وہ اسی گھر سے گئی ہیں، وہ بھی کبھی اس گھر کی مالکنیں تھی، تو ان کو عزت دیں، احترام دیں۔ اچھا، اب جو ہے بہویں یا جو ہے نندیں، اب میری ان سے درخواست ہے خدا کا خوف کریں آپ بھی، بڑے جو ہیں، کہ یہ جو بہویں ہیں، یہ جو بچیاں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ پھینکی ہوئی قطعی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم نہ ہوتا تو کوئی اپنا جگر کا ٹکڑا کبھی کسی کو نہ دیتا۔ اپنی بچیاں کس کا دل چاہتا ہے کسی کے گھر میں دے دینا واقفوں کے ایک آدھ ملاقات کے بعد؟ نہیں دل چاہتا نا۔ کسی نے روٹی پانی کپڑے کی وجہ سے نہیں دی، اللہ رسول کے حکم سے ایک ذمہ داری کو پورا کیا۔ آپ بڑے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر لیا کریں، اور جو نندے ہیں نا وہ بھی کوئی خدا کا خوف کر لیا کریں، یہ آپ کی بھابیاں ہیں اور آپ انہیں خوشیوں سے لے کے آئیں، ان کو احترام دیں، ان کی عزت کریں، ان سے بنا کے رکھیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ بھائیوں کو سکھ دینا چاہتے ہیں نا تو ان کی بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ان کے گھروں میں آگ نہ لگائیں۔ پھر جو بھائیوں کے بچے ہیں نا آگے بھتیجے بھتیجیاں، وہ آپ کے باپ کی نسل ہے، ماں باپ کی، وہ آپ سے نفرت کریں کیا فائدہ؟ آپ ان پہ جان نچھاور کریں، انہیں عید شبرات اچھے تحفے اچھی وشز دیں، اور اسی طرح آپ اپنی بہویں ہیں تو آپ ان کو اپنی بیٹیاں سمجھیں۔ یار کوئی دیر سے سو رہا ہے، آپ کو کیا، اس کی نیند ہے، کوئی باہر اپنے خاوند کے ساتھ کھانے پہ جا رہی ہے تو آپ کو کیا، آپ بھی جوانی میں آپ نے بھی گھوما پھرا ہوگا، عیشیں کی ہوگی، ان کو بھی ان کی زندگی جی لینے دو، کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک ہی دفعہ دنیا میں آئی ہیں، وہ کہیں جاتے ہیں جائیں، وہ جب سوتے ہیں سوئیں، جہاں گھومنے جانا ہے جائیں، جو چیز آرڈر دے کے گھر منگاتے ہیں منگائیں، اللہ ان کے نصیبوں کا زمینوں آسمانوں سے روزی دے، اور آپ کو کیا پرابلم؟ یہ کوئی ہے مفت کی لڑائی ہے، آ بیل مجھے مار، یہ تو وہ بات ہے نا۔ وہ اپنے بچوں کو جہاں مرضی پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، بس آپ یہ دعا کیا کریں کہ یہ بچے ہمارا فیوچر ہے، اللہ ان کو نیک رکھنا، ان کو کسی ایسی سوسائٹی، کسی ایسے دوستوں، کسی ایسے اسکولوں میں نہ کسی بیماری میں ڈال دینا کہ جیسے نشہ چل رہا ہے، جیسے اور وہاں اسکولوں میں تو اب ڈانس گانے ہی ہیں اور کیا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ بچے ہمارے نیک بن کے اٹھے، ہر نماز کے بعد آپ اللہ سے مانگا کریں، اللہ ضرور ان کو نیک کرے گا۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ آپ نے اللہ کا شکر کر دیا، ایک تو جو اللہ نے آپ کے والدین کو نعمتیں دی، آپ کو دی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لی کہ نیک صالح فرما بردار۔ اور وضو کے بعد آپ نے 3 دفعہ نہیں بھولنا کم از کم انا انزلنا پوری صورت پڑھنا۔ جو یہ پڑھے گا اس کی نسلوں میں بھی نیکی رہے گی اور رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ یہ میری درخواست ہے، رشتے نبھانا سیکھیں، جن کی بیٹی لائے ہیں نا ان کی عزت کریں، وہ آپ کے سمدھی ہیں، بہت عزت کریں، بیٹے والے ہیں یا بیٹی والے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کریں محبت سے، عید شبرات چھوٹا موٹا گفٹ، کبھی فون کبھی میسج، رابطہ رکھا کریں تاکہ بچوں کی زندگیوں میں آسانی ہے۔
جہاں بچی دی ہے ان کو، جہاں سے بچی لائے ہیں ان کو، جہاں سے بھابھی لائے ہیں ان کو، جن کو بہن دی ہے ان کو جوڑ کے رکھیں۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں اگر کوئی رشتہ خراب ہو گیا، منگنی کے بعد ختم ہو گیا یا شادی کے بعد ہو گیا، تو یار ایک رشتہ آپ نے قائم کیا تھا پسند کر کے، پھر بھی آپ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنی محبتوں میں شامل رکھیں، ان کی غیر موجودگی میں جب ان کا نام لے تو اچھا ہی لے، اچھا ہی لے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بھائیوں کے رشتے بھی بڑی شوق سے کیے، بہنوں کے بھی کیے، بچوں کے بھی کیے الحمدللہ۔ ہم میں نہ کوئی بھابھیوں سے شکایت ہے، نہ بھائیوں سے، نہ بہوؤں سے، نہ سمدھیوں سے، نہ کسی بیٹی کے سسرال سے کوئی شکایت نہیں۔ اللہ خوش رکھے، وہ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیں ان کی زندگی میں دخل دینا ہی نہیں، بس دعا دیں، پیار دیں، ہو سکے تو ہم بڑے ہیں ان کو کچھ دیں، اللہ ہمارا دینے والا ہاتھ رکھے۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ تنگ دست ہے تو ماں اب سب سے اولین فرض اپنے والدین کی ضروریات کو پورے کرنا ہے، سب سے پہلے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جو ہمارے پاس فالتو ہو وہ ہم کہاں خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین پہ، پھر اپنے ضرورت مند سفید پوش بہن بھائیوں پہ، پھر اپنے عزیز رشتہ داروں پہ، پھر اپنے ہمسایوں پہ، پھر اپنے گھر کے غلاموں پہ۔ اس وقت غلام ہوتے تھے نا، اب تو نہیں ہے، بس اب اور کام والے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کو جنت بنائیں، دعائیں لیں، دعائیں دیں، دعائیں بانٹیں، ہمسائے ہوں، ملنے والیاں ہوں، دوست ہوں، کلاس فیلو ہوں، پرانے ہوں، نئے ہوں، ہر ایک سے اچھا برتاؤ کریں۔ عبادت یہ نہیں ہے پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا، سب سے پہلے حقوق العباد ہے، 5 فرض نمازوں کے بعد حقوق العباد ہے۔ حج بھی تب فرض ہے جب کوئی صاحب حیثیت ہو، 11-12 تولے سے زیادہ اس کے پاس سونا ہو، قرض نہ ہو۔ تو یہ میری ایک ریکویسٹ تھی۔ بہت سارے باپ 4-5 دن سے روتے ہوئے فون کر رہے ہیں، بہت ساری بچیاں روتے ہوئے فون کر رہے ہیں، ہمارا برا حال کر دیا، ہر وقت ہمارے میاں کو سکھاتے ہیں کیا فائدہ؟ اپنے بیٹے کو آپ تیلی لگاتے ہیں اور اس کی زندگی کو آپ کم کرتے ہیں اور اس کو ہارٹ اور بلڈ پریشر جیسی دوائیاں اب بیماریاں آپ لگا رہے ہیں، تو یہ ایک گفٹ ہے۔ اور نہ کوئی اپنی بیٹی کو سکھائے تم یوں کرنا، ساس سے یوں کرنا۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں خوشی سے رہنے دو، اپنے سسرال سے بنا کے، باخدا۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، حکم نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں تو میں نے دیا ہے کیونکہ میرا دل بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کا بلا وجہ کسی کو کرٹیسائز کیا جائے۔ میں تو اپنے بہن بھائیوں کے جو سسرال ہے میرے تو ان کو بھی دعائیں بڑی دیتی ہوں۔ اب میری ایک بھابھی کی امی بیمار ہے تو مجھے ہر وقت ہوتا ہے کہ اس کا پتہ کریں، اللہ اس کو صحت دے، مجھے ٹائم ملے تو میں لاہور جا کے دیکھ آؤں، دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے ہمیں بہت پیار دیا، ہم نے بھی اسے بہت پیار دیا، سب نے بہت اچھا کیا، بچوں کے سسرال ہوں یا بہن بھائیوں کے ہوں، سب نے بہت اچھا کیا۔ اپنی طرف سے ہم نے بھی اچھا کیا الحمدللہ۔ ہمارے ماں باپ کی نصیحت تھی کہ ہمیں دکھ نہ دینا مفت کے مقابلے کر کے، بس رہ لینا اپنے گھر میں، کم ہوا تب بھی، زیادہ ہوا تب بھی، ہمیں آ کے شکایتیں نہ لگانا، نہ کوئی اپنی بیوی کی لگائے اور نہ کوئی اپنے خامد کی لگائے۔ شکر ہے انہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی تھی، اللہ ان کے جنت الفردوس میں بلند درجات دے۔ میں سب کو بتاتی ہوں کہ یار ہمارے گھر میں 2 مائیں تھیں، کبھی لڑی نہیں، بحث نہیں کی، ہم ان پہ آج تک جب بخشتے ہیں تو دونوں ماؤں کو اور اپنے باپ کو بخشتے ہیں۔ میرے باپ نے عیاشی کے لیے شادی نہیں کی تھی، پہلی ماں میں سے اولاد نہیں تھی، پھر اللہ نے ان کو بھی ایک بیٹی دی۔ اب جب کہ ہمارے والدین نہیں ہے تو وہ بہن ہے، ابھی رہ کے گئی ہے 3-4 مہینے، شادی پہ آئی تھی چھوٹی بہن کے بچوں کا۔ ہمارے میں سے سوئی بھی نہیں گزرتی الحمدللہ، نظر بددور چشم بددور۔ یار جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں، چونکہ میں نے کہا تھا آج میں بات کروں گی آپ لوگوں سے، میں آن ایئر آؤں گی، تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کے دل پہ بھی اثر ہوگا کہ میں ان کی منت کر رہی ہوں اچھا برتاؤ کرے، جو بھی ہے رشتہ وہ اچھا نبھائے، اپنے خامدوں کی برائیاں نہ کریں، کوئی 100 ان میں برائیاں ہوں گی، آپ پردہ رکھیں، بیوی کی کوئی برائی خامد نہ کرے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، پردہ رکھیں۔ بہن بھائیوں میں ایک بھائی کی بات دوسرے سے نہ کرے، دوسری بہن کی بات دوسری سے نہ کرے، یہ
پیار محبت سے وقت گزارے بس۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بتائی ہوئی دعا کی طرف، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کی پکچر آ جائے گی انشاءاللہ واٹس ایپ کا جو گروپ ہے نا ذکر، اس پہ بھی، فیس بک کے پیج پہ بھی، باقی بھی جو ہم مجھے ریکویسٹ کریں گے میں انہیں دے دوں گی، کوئی بات نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 سر ہے، اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہے، اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے ایک الگ لغت میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ نے کوئی ایسی مخلوق بھی اللہ رب العزت پیدا فرمائی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح کرتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اس کی زبانیں 100، سر 100، ہر ایک میں زبان 100، ہر 100 زبانوں میں لغت 100، کتنی تعریف وہ فرشتہ کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا اس نے کہا مجھ سے بھی زیادہ کوئی آپ کی مخلوق آپ نے پیدا فرمائی ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کی تسبیح کرتی ہو؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں، زمین میں میرا ایک بندہ ہے جو تسبیح کہنے کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔ تو فرشتے نے درخواست کی اے پروردگار، کیا آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں گے کہ اس کے پاس حاضری دوں؟ فرمایا اجازت ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے پاس پہنچا اور اس کی تسبیح کو دیکھنے لگا تو وہ بندہ یہ تسبیح کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ عدد ما سبحہ المسبحون منذ قط الی الآباد اضعافا مضاعفتا ابدا سرمدن الی یوم القیامتی۔ اے اتنی میں سبحان اللہ پڑھتا ہوں اللہ جتنی مقدار میں اللہ کی تسبیح کرنے والوں نے کہا ہے ازل سے ابد تک، دگنا در دگنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک۔ والحمدللہ عدد ما حمدہ الحامدون منذ قط الی الابد اضعافا کذالک۔ اور میں الحمدللہ پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ کی حمد، اس طرح دگنا در دگنا۔ اس کو پڑھ کے جو اس کے مطلب کو سوچے نا سب اس میں آ گئی۔ امید ہے کہ میری یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد تقریباً اسی ٹائم میں آپ کو ایک اور دعا بتاؤں گی جو کہ لطف فرمانے کے حساب سے ہے، اس کی بھی بڑی ہی فضیلت ہے۔ کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کو بتاؤں گی، اور میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی کہ آپ کمنٹ سیکٹر میں بتائیں کہ آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے یا کہ آپ کو عام سی بات لگی ہے۔ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، مجھے پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کی پکچر بھی آ جائے گی۔ اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری وارحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین، اس کی بھی آ جائے گی۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہم اکفیناہ، جو تنگ کرتے ہیں نا لوگ، وہ کوئی بھی رشتہ ہے بڑا چھوٹا، جن کے بارے میں سب کے بارے میں کہہ کے ہٹی ہوں، اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت۔ شئت شین کے اوپر حمزہ ہے اور تے ہے۔ اللہم مکفیناہ بما شئت، اے اللہ مجھے اس دشمن کی شرارتوں سے بس تو بچا لے، اس شرارت کرنے والے کی شرارتوں سے مجھے بچا لے۔ اللہم مکفیناہ بما شئت بمن شئت، بس میری جان کو امان دے اس دشمن سے۔ وکیفا شئت، اور میرے گھر میں سکون بھر دے، میری دعا پوری کر دے، میری ضرورت پوری کر دے، جیسے بھی تو کر دے کیونکہ تو تو طاقتور ہے۔ اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت۔ اور ایک واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسا
وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ کی سزا جو برا کرتا ہے نا، سزا بھی بڑی سخت ہے اور پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ پڑھیں جو تنگ کرنے والا ہے اس کے اوپر، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہمیں کسی غلط علم، غلط کام کی طرف کبھی بھی نہیں جانا۔ اللہ ہمیں توفیق نہ دے، اس سے پہلے ہمیں موت دے دے، وہ کہیں بہتر ہے۔ آپ لوگ بھی یہی دعا کریں کہ میں قرآن سے دعا کروں، میں پیار محبت کی، اور جو جن گھروں میں کوئی لڑائی رہتی ہے نا، جو بھی رشتہ ہے، دیکھو ساس ہے، نند ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، دماد ہے، بھابھی، وہ یہ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 11 تسبیحاں، یا لطیف ہو، یا ودود ہو، یا ہادی ہو، اور آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف، 11 کالی مرچوں پہ، ہر ایک تسبیح پڑھنے کے بعد ایک کالی مرچ پر پھونک مارے، ڈھک دیں، پھر اگلی پہ اس طرح 11 پہ پڑھے، اور جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اس کو سٹینر میں ڈال لیں تاکہ گرے نہ، وہ چھڑچڑی ہوتی ہیں گول گول، اور اس کو آگ کے اوپر جلا کے جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو یوں ہاتھ ماریں، وہ راکھ بن جائے گا، تو اس کو کسی بھی کیاری، گملہ، کسی بھی صاف سی جگہ پہ ڈال دے، کیونکہ وہ اللہ کے 3 بڑے حرمت والے نام ہیں۔ اللہ انشاءاللہ یہ ہدایت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اتفاق بھی دے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا نگہبان، خدا حافظ۔